कि ओ वो अच्छा, अदरक और कुछ हाँ 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 ठीक है जी। कैसे? हाँ, तो जनाब हम अब सवाल जवाब की नशिस्त में हाजिर हैं और इसमें आप जो हमने सूरतें पढ़ी हैं उनसे मुताल्लिक़ भी पूछ सकते हैं और कोई और सवाल भी है वो आप कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि आप बहुत अच्छे जवाब की तवक्को ना करें, बाकी सवाल जो मर्ज़ी पूछें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि सवाल ही कोई नहीं है। दिस इज़ ब्रिलियंट। डॉक्टर साहब बताएं कि जी। जो आपने सजदे की भी बात की है, जी तो सजदा जैसे जो हम आता है कि जिस तरह कुरान शरीफ में 14 है वो सजदा वाला, तो सजदे की दुआ भी है। तो लाइक आप हम वो कुरान में तो जब से अल्लाह का शुक्र है अटैचमेंट हुई है वो फीलिंग आ जाती है, जब लाइक ऐसी कोई खुदा न खास्ता अजाब वाली हो तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, कोई अल्लाह ताला की रहमत वाली हो तो आप अल्लाह से फरियाद करते हो कि अल्लाह ताला हमें भी उसमें शामिल कर। लेकिन जो सजदा जब आता है तो आप दुआ करते हो सजदा करते हो, तो वो क्या है लाइक? आप यूँ समझिए कि वो एक नफली अमल है। अच्छा जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान हमको जो अपने उसवाए हसना से बेहतरीन नमाज पढ़ने का तरीक़ा आपको ये दिखाया, यानी ये कोई ताकीद नहीं है, जो लोगों ने देखा उसमें आपको लोगों ने बड़ी ज़ाहिर है एक हैरत अंगेज़ बात थी ना कि नमाज का एक तरीक़ा है, उसमें क़याम के बाद रुकू होता है, फिर सुजूद होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप बेइख्तियार रुकू से पहले सजदा कर रहे हैं। तो लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी करते हैं दीन में या दीन के अलावा, वो हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा है, वो हमारे लिए नमूना है, एक बेहतरीन नमूना है। और इस बेहतरीन एग्जाम्पल उसवाए हसना में हमको जो कुछ आप करते थे उसको समझना है, इसलिए कि ये कोई लाजिम नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। आपको मालूम है कि हमारे पुराने इमामों के दरमियान कम से कम एक मकाम पर इख्तलाफ है कि यहाँ सजदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सूरह हज 22वीं सूरह है, उसके बिल्कुल आखिर में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। इसके आखिर में अगर आप पाकिस्तान में छपे हुए कुरान मजीद के नुस्खे देखेंगे तो लिखा होगा सजदा इंदा इमाम शाफी। इमाम शाफी के नज़दीक इसमें भी सजदा है। हमारे दीन में ज़ाहिर है जो असल दीन है कुरान और सुन्नत, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये वो है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना है, जिस पे आपने अमल किया, ऑब्जर्वर्स ने उसको आगे बयान किया और लोगों ने फिर उसकी बुनियाद पर अपने अपने तौर पर उसके बारे में एक रिएक्शन, एक उसको अडॉप्ट करने का प्रोसेस इख्तियार किया। आम तौर पर, एंड अलाउ मी टू से अनफॉर्चुनेटली, वो जो तरीक़ा राइज पॉपुलर हो गया वो एक कानून है, रिचुअल्स हैं, हरकतें हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है? यू फील इनकम्प्लीट एम्प्टी अगर आपको बताओ कि इस मौके पे ये होता है और आपने नहीं किया। ये एक नफ्सियाती एक इंसान के ऊपर दबाव होता है, किया क्यों है, बात क्या हुई है। अनफॉर्चुनेटली इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये आपको हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप सजदा ना करें, और अगर आप पलट के मुझसे पूछते हैं तो भाई साहब आपने नमाज में क्यों नहीं कराया, तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई आयत सजदे की आपके क़याम के आखिर में आ जाए तो फिर रुकू सजदे का नेमुल बदल है, रुकू भी सजदा ही है। चुनाचे आप आम तौर पर जो सूरतें आखिर में बिल्कुल सजदे की आयत होती हैं उसमें अगर आप रुकू कर लें तो दैट वुड सफाइस। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जो असल चीज है वो रूह है, उसका इसेंस। ये भी हमें रिपोर्ट की है लोगों ने, आई एम श्योर के बाय एंड लार्ज ठीक ही की होगी, बट यू नेवर नो, कुछ और आयात आपको अपील करें, यू नो, क्योंकि हर आदमी का अपना एक तजर्बा है, हर आदमी का अपना एक बैकग्राउंड है, हर आदमी का अपना एक टेस्ट है।
سو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر مجھے انتخاب کرنا ہو قرآن کی صورتوں کا تو جو انتخاب میں کروں گا which obviously can be different from the selection of everybody else, وہ میرے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور اس میں کمفرٹیبل فیل کروں گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو یہ عبادت ایک زندہ عبادت ہو جس میں یو آر ٹاکنگ ٹو گاڈ. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں, فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان مبارک میں جب میں نے نماز کے اوپر لیکچر دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جو کچھ تو فرض اذکار ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے, قرآن کا ایک حصہ ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کہنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کرنا ہے, یہ تو لازم ہے, یہ تو سب کو کہا گیا, سب موقعوں پر حضور نے کیا. امت میں اس کے بارے میں آپ سمجھیے کہ عملی یونانیمٹی ہے. اس کے علاوہ جو بھی اذکار ہیں وہ اختیاری ہیں, اس لیے کہ حضور نے کبھی ایک اور کبھی دوسرا ذکر کیا اور اس کے بارے میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بعض اوقات اپنی زبان میں پڑھیں. وجہ یہ ہے کہ نماز اصل میں ذکر ہے, نماز اللہ کو یاد کرنا ہے. میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا اس موقع پر بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے رکوع سے اٹھ کے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پیچھے سے دوسری تیسری صف سے کسی نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, اسپونٹینیس. آبویسلی ہی واز این عرب, اس لیے وہ عربی میں اس کو کہنا تھا, انگریزی میں تو کہہ نہیں سکتے تھے. تو جب نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے, تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو شامت آ گئی, معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا. تو آپ نے بہت تعریف کی, آپ نے کہا کہ جو تم نے یہ الفاظ بولے ہیں یہ اتنے شاندار ہیں کہ فرشتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ ہم پہلے حاصل کریں ان کو. ظاہر ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ دل کی آمادگی, گہرائی سے, دلچسپی سے جو آپ اللہ کا ذکر کریں گے وہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے. کبھی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, کبھی ہمیں کسی چیز کی, کبھی کیا بالموم معافی مانگنی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور چیز کا غلبہ ہوتا ہے. جو ہے اللہ سے مانگیں اور بیسیکلی نماز کے اندر مانگیں. نماز کے باہر ہاتھ اٹھا کے مانگنا کوئی غلط نہیں ہے, بٹ دس واز ناٹ دی نارمل وے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو پرے. تو لوگ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں نماز میں بھی یہی ہوتا ہے اور اب انفارچونیٹلی نماز جنازہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہے نا ایک سرکاری ڈیوٹی ہے, جیسے فوجی پریڈ کرتا ہے لیفٹ رائٹ وہ ہم نے کر دی, لیکن ہم کرنے تو کچھ اور آئے تھے. ہم تو بیٹا مانگنے آئے تھے, کاروبار میں بہتری مانگنے آئے تھے, ہوتے ہوئے ہے نہیں, اس لیے کہ اس کی تو عربی ہمیں آتی نہیں ہے. تو پھر مولوی صاحب دعا کرتے ہیں اور آپ پھر وہ دعا پہ فالو کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس رانگ, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ حضور نے کبھی ایسا مستقل طریقہ اختیار نہیں کیا. آپ کے بارے میں جو روایات نماز کے اختتام پر دعا کی آتی ہیں چند ہیں, اور عام پروسیس یہ تھا کہ نماز کے اندر آپ مانگیں جو مانگنا ہے, اس لیے کہ نمازی اللہ کو متوجہ کرتی ہے. آپ نے لمبی کریں نماز, معلوم ہو کہ بندہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا. نفل میں آبویسلی امام صاحب کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں, ان کو کام ہوتے ہیں, ان کے بیمار ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے جناب, اس میں آپ سجدہ کریں ضرور کریں, مگر خدا کے واسطے سمجھ کے کریں. یہ کوئی بات ہوئی کہ بندہ کہ اے سجدہ ہے تو سجدہ کرو, چلا دیو. یہ ہمارے ہاں ریچولسٹک جو اپروچ ٹورڈز ریلیجن ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے. میں پوری تقریر تو نہیں دہرانا چاہتا, بس ایک آخری جملہ بول رہا ہوں تاکہ اگلے سوال ہے کہ ہماری نماز میں ہندوستان کی, ہمیں آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پر کرٹیسزم کیا تھا, لیٹ سے عشاء ہے, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل, 3 وتر 2 نفل. بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک سنت تو وہ ہے کہ جو سنت غیر موقدہ ہے, جس کو حضور نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. ایک سنت وہ ہے جو موقدہ ہے, جو حضور نے ہمیشہ پڑھی جب وہ سفر میں نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ بتا کے پڑھی کہ نفل ہے. فرض تو فرض ہے. وطر تہجد کی نماز ہے جو عشاء کے ساتھ آ گئی. یہ بھائی صاحب عشاء یہ کیا ہے, نفل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفل کچھ نہیں ہے, یہ
کسی ہندوستان کے مولوی صاحب نے یا مولوی اصحاب نے مل کے کہیں یہ سوچا. اب یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ آپ کو حضور کے عمل میں تو نہیں ملتی. انہوں نے یہ سوچا کہ بات یہ ہے کہ فرض ہیں، سنت موقدہ وہ نفل ہیں جو حضور نے باقاعدگی سے پڑھے، غیر موقدہ وہ ہیں کہ جن کی آپ نے لوگوں میں سے بعض کو تلقین کی، خود کبھی پڑھ لیے. وطر جو تہجد کی نماز تھی آپ کی، جو لوگ اٹھ نہیں سکتے تھے ان کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی. تو یہ سب تو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. مگر میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچا کہ یار حضور کی نماز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ تہجد تو وہ پڑھتے تھے 11 رکعتیں، تو اس کی تو ہم 3 پڑھتے ہیں، تو باقی 8 کا کیا کریں. تو انہوں نے باقی 8 رکعتوں کو اپنے اجتہاد سے ادھر اور ادھر، 2 ظہر کے ساتھ، 2 مغرب کے ساتھ اور 2+2 عشاء کے ساتھ. تو میری اگر کبھی ملاقات ہو مجھ نالائق کی، میں پوچھوں کہ سر یہ آپ کو اجازت کس نے دی تھی؟ کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تو تربیت ایسی ہوگی کہ پوچھتے نہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ حضور کی بتائی ہوئی نماز ہے ہی نہیں، لوگوں نے اس کو ڈال دی. اب جو بندہ کہے یار یہ میں کدھر پھنس گیا یار. یعنی ہمارے کورس کی کتاب میں جو 17 رکعت کا ذکر آ جاتا ہے یہ بالکل ایک انوویشن ہے سب. ایبسولوٹلی. اور اس کی ہسٹری کیا ہوگی؟ کیا 50 سال، 100 سال، 200 سال؟ یہ آنیسٹلی کسی کو تحقیق کرنا چاہیے اور ان مولوی صاحب کو ٹریس کرنا چاہیے اور ان کی اس تحقیق کو ان کی تصویر کے ساتھ چھاپنا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ کسی کا پروروگیٹو ہے ہی نہیں. بھائی ابو بکر عمر کا نہیں ہے تو عام علماء کیا چیز ہے؟ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضور کے دیے ہوئے دین میں کوئی اضافہ کریں کوئی کمی کریں. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رحم کرے. بس یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پرابلم کیا ہے؟ آنیسٹلی میرا یہ خیال ہے کہ وہ مولوی صاحب بچ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو اچھی نیت سے کچھ کیا ہے. ہمارے ایسے لوگ پھنس جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے یار، کوئی کوشچن ہی نہیں کرتے، یعنی کوئی سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بالکل یار نئی بات ہے، بڑی صحیح بات ہے. اور بہت سے لوگ مثال کے طور پر احمدیوں کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو کہا گیا تھا کہ یہ تو بہت بدتمیز لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے گھٹیا یار، یہ تو بڑے تمیزدار لوگ ہیں اور یہ تو دلائل دیتے ہیں. سو ہمارے لوگ جو ذرا ہمت کرتے ہیں LBW ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دین تو سکھایا نہیں، حالانکہ وہ اللہ معاف کرے بالکل بیس لیس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ اصول، قرآن کو آپ نے بھی بہت پڑھا ہے، یہ اصول منوا لیا کہ مذہب میں عام آدمی تقلید کرے گا. تقلید سمجھتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اپنے عالم کی بات کو مانے گا بغیر سوال کیے. بلائنڈ فالوئنگ، تقلید یہ ہے. تو ادھر سے پڑھوں گے، آپ کچھ پوچھیں گے؟ ادھر ایک آپ پوچھیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی جان ہے؟ اور دعا وہی اصل عبادت ہے. تو آپ سورہ فاتحہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں، یہ دعا آپ قیام میں کریں، یہ دعا آپ رکوع میں کریں، یہ دعا آپ سجود میں کریں. اور حضور کی سکھائی ہوئی نماز میں دعا کے لیے تشہد جو آپ بیٹھتے ہیں 2 اور 4 رکعتوں میں کہ آخر میں یا مغرب میں 3 کے بعد، وہ تو خاص دعا کے لیے. حضور نے فرمایا مانگنا ہے اپنے رب سے جو مانگو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تو سب سے پہلے آپ کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں. تو آپ نے پھر وہ درود ابراہیمی بتایا. یہ اصل میں یہ اس کی تاریخ آپ نے خود نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو روایت میں نے سنی ہے اس میں ہے کہ آپ پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا. حضور شائع تھے، حضور کے اندر بڑی شرم تھی، حضور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ کوئی ان کے اوپر مبالغہ آمیزی کریں، تو ہمارے لوگ کرتے. تو جب لوگوں نے انسسٹ کیا تو پھر آپ نے یہ درود ابراہیمی بتایا. اس درود ابراہیمی کے الفاظ پر آپ غور کریں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پن ہے کہ جیسے ان کو اور ان کی آل کو تو نے رحمتیں نازل کی، ویسے ہی مجھ کو یعنی حضور کو اور حضور کی آل کو. یہ حضور کی شان تھی. ہم اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ایگو انڈیویجول اور ایک ہوتی ہے کلیکٹیو. مسلمان کی کلیکٹیو ایگو جو ہے بہت زبردست ہے، ناک ہے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ.
तो हुजूर जब नमाज पढ़ते थे तो उसके ऊपर वो दुरूद पढ़ते थे, तो वो अपने आप के लिए मांगते थे या कुछ पता नहीं। आप ये भी देखें कि बताया होता तो मैं आपको जवाब देता। आई हैव नो आइडिया, ऐसा ही होता होगा शायद। आप प्रोसेस को समझें कि आपने जो सिखाया है एहतमाम के साथ उसको आप सीरियसली लें। जो आपने नहीं सिखाया, किसी के पूछने में बता दिया, वो भी अजीम चीज़ है, लेकिन उसको बाइंडिंग ना समझें। और उसके बारे में, और फिर ये भी है कि देखिए ये जो आपने बताया ये भी एक बड़ी मुश्किल है। मैं चूंकि किसी मौके पर अपनी इस प्रेजेंटेशन के बाद एक बड़ा जन्नाटे का बाउंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ जवाब के कुछ हिस्से तैयार किए हुए हैं। यानी वो बाउंसर है कि ये आपने जो सूरह इकरा पढ़ाई है तो आपने तो हमारी तारीख को बर्बाद कर दिया है, और आपने एक ऐसी बात बताई है कि जो हमने कभी नहीं सुनी थी। तो उसमें भी क्या हुआ है, हम जो बात सुनी सुनाई होती है उस पर यकीन करते हैं। अगर वो स्टोरी है और एक्साइटिंग स्टोरी है तो क्या ही कहने हैं, और अगर लोग खास तौर पर उलमा मान रहे हैं, मोहर बंद, खत्म होगी बात। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कुरान को असल कसौटी समझते हैं तो इस सूरह मुबारक को आप भी पढ़ें, और मुझे ज़रा इसकी पहली आयत बकिया सूरह से काट के दिखाएं। छठी आयत कह रही है कल्ला। भैया बता रहे, कभी आप आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं हरगिज़ नहीं, तो ज़ाहिर सवाल पैदा, व्हाट यू मीन बाय हरगिज़ नहीं? पीछे क्या बात हो रही है? पीछे वो 5 आयत हैं, उनके साथ ये छठी आयत ऐसे जुड़ी हुई है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। और ये पूरी सूरह बता रही है कि वो कमबख्त दुश्मन आपके साथ और आपके साथियों के साथ परसिक्यूशन के प्रोसेस में इतने आगे बढ़ गए थे, जो ज़ाहिर है पहले चंद साल नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मैं पकड़ लूँगा तुमको, ऐसी की तैसी कर दूँगा तुम्हारी। तो ये कुरान की रोशनी में तारीख़ को समझना है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जैसे ये नफिल का मसला है, वो भी विदाउट क्वेश्चन चला जाता है, और फिर उसमें जज्बात पैदा हो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं यार ये नहीं हो सकता, जो हमने सुना है वही ठीक है। आई डोंट ब्लेम पीपल, मगर कम से कम दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि यार ये बात मैं नहीं मानता, ये जो खालिद ज़हीन ने बात की मैं नहीं मानता, बट लेट मी थिंक अबाउट इट। यार ये मैं पढ़ता हूँ सूरह को, व्हाट इज दिस? ये कुरान है ना असल में, कि जिसको फैसला करना है। दुरूद का फिर आपके हिसाब से पहली आयत कौन सी थी? मालूम होता है कि सूरह फातिहा थी। सूरह फातिहा सबसे पहली वही थी। ये मैं नहीं कह रहा, बाज़ पुराने उलमा भी इसको मानते हैं। सो वो एक हिस्टोरिकल, देखें बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस मसले को छिड़ाई नहीं। अल्लाह को ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो मुझे और आपको दिलचस्पी है। अल्लाह ने तो जो कुरान दिया है अब फॉर ऑल टाइम्स टू कम, उसकी एक तरतीब दे दी है, आपने उसको समझना है। कुछ नहीं, आपने पढ़ाया है, हम तो सारी जिंदगी से जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली थी, और वो था कि पढ़, लाइक फोकस है कि पढ़ने के ऊपर है, और एम्फेसिस है। हाँ। नहीं गुजारिश सुनिए मेरी। अब मैं उस रिवायत पर आप मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। इक़रा कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा, आप पढ़िए, तो आपने फरमाया, कहते हैं कि माँ अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो उसका मतलब ये बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आप लिख पढ़ नहीं सकते थे। तो हज़रत जिब्रील ने कौन सा आपको कोई कागज़ दिया था? उन्होंने तो कहा था कि आप पढ़ें, मैं बोलता हूँ पढ़ें, दिस आंसर डजंट मेक सेंस। और फिर उन्होंने आपको गले मिले और भींचा, और उसके बाद रोशन हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि माँ अना भी कारी, मैं पढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने कोई कागज़ दिया था, वो तो है ही नहीं उसमें। भाई आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इफ़ आई एम सेइंग समथिंग यू हैव नो प्रॉब्लम इन रिपीटिंग इट, ये असल में प्रोसेस था। तो वो अच्छा फिर क्या है कि वो जो रिवायत है जो मशहूर हो गई और हमारी स्टोरीज में, और अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा में जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट भी होती है, सब जाके बैठते हैं उसमें और एक इमेजिन करते हैं। मगर गुजारिश ये है कि इसके बारे में जो एक है ना क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करना। अब हम कोशिश कर रहे हैं अपने इदारे में कि ये जो रिवायात अहादीस हैं इस मसले से मुताल्लिक़, इसको ज़रा और ज़्यादा इसकी खोज लगाई जाए, क्योंकि एक अपेरेंट, एक इमीडिएट बात जो सामने आई, विच ऑब्वियसली मे नॉट नेसेसरीली बी एक्सेप्टेड, कि इसके जो रावी हैं
بھائی اس کا راوی کون ہونا چاہیے تھا؟ حضرت خدیجہ کو ہونا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا، چلو مان لیا حضرت عائشہ کا ہونا چاہیے تھا کہ حضور نے بعد میں، ایک ان نون پرسن، اس کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے. تو اب یہ کیا چکر ہے یار؟ مطلب یہ کوئی اتنے، ہماری تاریخ جو ہے وہ اس میں بے بسی ہے. سو اس کو بھی ہم کریں. مشکل کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ شخص کے جو اللہ کے پیغام کا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور کنڈیمڈ ہے. یعنی اس کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور اس نے اس کو سمجھنے اور ماننے کے لیے بادر ہی نہیں کیا. تو واٹ اباؤٹ مسلمس؟ اگر ان کو کوئی دین کی بات بتائی جائے وہ کہیں جی ہم تو آباء و اجداد سے یہ سنتے چلے آئے ہیں. تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آنیسٹلی، میں کوئی سخت بات نہیں کہہ رہا، وہ میں نے صرف مثال دی تھی. میرا خیال ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ اوپن ہونا چاہیے. مجھے سچائی جاننی ہے بھائی. اسلام یہ بھی بڑی پرابلم ہے. اسلام آئی ہوپ ہم نے اس لیے مانا ہے کہ ہم نے اس کو سچا دین سمجھا ہے. اس لیے نہیں مانا کہ ہم جس ماں کے ہاں پیدا ہوئے وہ مسلمان تھی. سیڈلی اصل میں یہ طریقہ ہے، یہی وجہ ہے. تو یہ وجہ تو کسی کرسچن کی بھی ہے، اس کا کیا قصور ہے، اور ہندو کی بھی ہے، اس کا کیا قصور ہے. یہ ملٹیپل پرابلمس ہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ یو کانٹ ڈسکس اٹ ود اینی بڈی. یہ تو میں فادیہ صاحبہ کی مہربانی ہے کہ میں کھل کے یہاں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کا میسج آ جائے کہ خالد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی ہماری خدمت کی، لیکن آئندہ پھر آپ لک فار اے بیٹر وینیو. آدمی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں فیس کرنا ہے لوگوں کو. یہ کس کو تم لے آئے ہو؟ بٹ آنیسٹلی یعنی لائٹر بات تھی تو رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کو ایمان لائی ہے، ہاں آپ کو میری بیٹیاں لائی ہیں انشاءاللہ. جی جی اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میں اپنی بیٹیوں کے تصور توفیق سے میں سیکھ رہی ہوں. الحمدللہ. سر ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی، آپ نے ایک پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ حدیث پہلی آفٹر 300 ایئرز یا 500 ایئرز، 300 یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 200 پلس ایئرس آفٹر 3 or 4 generations had expired. میرا ایک خالہ صاحب بھائی ہے who is living in America, who's got 3 sons. 2 of them are PhDs in Islamic studies, and they are teaching as head of departments of schools in America. Wow. اب وہ پیچھے شادی پہ آیا تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے came to this جو آپ نے لیکچر دیا تھا. Now he is a very balanced and educated person. اس نے ایک بات کی جو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا جی کہ حدیث کی لکھا جو تھا جانا وہ حضور کے زمانے میں شروع ہوا تھا. Now that was a totally different thing. اور پھر میں نے کہا یار نہیں، وہ 300 years 200 years کے بعد ہوا تھا. تو obviously this came from PhDs in Islamic studies from his sons and in that house ان کے ماحول کا. پر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھا گیا تھا تو انہوں نے اس کو رکوا دیا تھا. Now where has this come from? So I ended the discussion. میں نے کہا کہ وہ ابھی وہ ایسا. یہ ایک بڑی عجیب سی، اس کے اوپر کوئی ہے؟ دیکھیں وہ تو خیر تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ جب آپ ایک پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دین حدیث کے بغیر نامکمل ہے، تو پھر آپ کو حدیث منوانی ہے. دلائل کی ایسی کی تیسی دلائل ہم خود اس کو ایسے مولڈ کریں گے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ ہم آنیسٹلی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب انہوں نے خود ایڈمٹ کر دیا کہ لکھنے سے روک دیا گیا تو یہ سوال پیدا ہونا کیوں روکا؟ اس لیے قرآن کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی. دا قرآن کمز فرسٹ. قرآن کے بعد آپ کو دوسری چیزوں کی اگر ضرورت پیش آئے گی تو لوگ اپنی میموری سے بیان کر دیں گے. قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ دی گئی تھی. اول تو یہ بات ہے کہ بعض ایسے نسخے ہیں کہ جو پہلی صدی میں بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ لکھے ہوئے تھے. چند اسٹارٹ کی تھی پھر بخاری، مسلم،
کہ वॉल्यूम्स अहमद इब्न हंबल के वॉल्यूम्स नहीं थे, चंद, एक चीज़। दूसरा ये कि मैंने मान लिया कि उसके अल्फाज बहन ही वही थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सुने और बयान कर दिया। तो क्वेश्चन है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, कोई डिसाइड। यानी मैं तो कहता हूँ कि कुरान की आयत भी आप उसके कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं समझ सकते। मैं जो आपके सामने एक बिल्कुल नया नुक्ता नज़र पेश किया है, उसकी बुनियाद क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट, कि भाई 5वीं आयत के बाद 6ठी आयत ये बता रही है कि ये 5 आयत से अलग नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट होगा। मैं आपको मिसाल से पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मशहूर हो गई, जिनमें ये हमारे मर्द हजरात जिस तरह से कि अपने पाँचे टखनों से ऊपर करते हैं, उसकी वजह एक हदीस है या कई हदीस है जो बुखारी में भी है, जिसमें कहा गया है कि जिसका पाँचा टखनों से नीचे होगा, जो हिस्सा कवर्ड होगा टखनों से नीचे, वो आग में जाएगा। दिस इज अ फुल हदीस। फुल हदीस का मतलब है कि उसके नैरेटर्स, रावी बयान हो गए जो भी 4-5 हैं, उनकी तहकीक हो गई कि वो रिलायबल हैं। इमाम बुखारी ने कहा आई एम सेटिस्फाइड कि ये हदीस ठीक है। अब आइए उसी बुखारी के उसी चैप्टर में आगे, जिसमें एक और हदीस इसी से मुताल्लिक है कि जिसने अपने पाँचे टखने से नीचे तकब्बुर के साथ किए, वो हिस्सा जहन्नुम में जाएगा। तो बात ही कुछ और होगी। इसका मतलब पहले साहब ने एक इनकम्प्लीट बात की थी। लोगों को उठ के कहना चाहिए था, मुसलमानों बी केयरफुल, ये दीन के बारे में लेट्स बी केयरफुल। ये जो आप अपनी लेग मसल्स दिखाते फिर रहे हैं, दिस इज नॉट रिलीजन। ये तो तकब्बुर के साथ था, और उसको वाजे किया हुजूर ने। उसी चैप्टर में आगे चल के एक और वाक़या है कि जिसमें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शिकायत करते हैं कि मेरी तहमद तो ऊपर होती नहीं है, वो तो स्लिप हो जाती है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए है भी नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, ये तो तकब्बुर के साथ है। मेरे ख्याल में बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात क्यों खत्म हो भाई, वो भी तो हदीस है। साक सबाक क्या होता है, ये आपकी अकली मुशगाफियाँ हैं। असल चीज़ तो ये है कि महबूब के इरशादात हैं, हर इरशाद ही अच्छा है। खुदा के वास्ते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, सबसे बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए कि वो दीन क्या है। ये जज्बाती बातें बाद में आएंगी। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि लोग पहले हो गए जज्बाती, और जब पहले आप जज्बाती हो जाते हैं तो फिर अकल तो मऊफ हो जाती है, अकल तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आपने हुजूर को क्यों माना है? इसलिए माना है कि कुरान ने आपके पैगंबरे बरहक होने के दलाइल पेश किए हैं, जो हर आकिल के लिए नाकाबिल तरदीद है। आपका कैरेक्टर, आपका लाया हुआ पैगाम, आपके बारे में पेशिनगोइयाँ, आपकी अपनी की गई पेशिनगोई जो आखिरी हद तक सही साबित हो गई, इसको पढ़ने के बाद आदमी कहेगा यार ये बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके अंदर जज्बात पैदा होंगे, वो जज्बात अंधे बहरे नहीं होंगे। कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग पर एतराज़ करेगा तो आप कहेंगे लेट मी टेल यू, असल में आपको बात समझ में नहीं आई। क्यों कहेंगे आप? आपको बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपको भी बात समझ में नहीं आई और वो कहता है केड़ा दीन तड़ा, तो आप कहेंगे कि लाओ इसकी गर्दन और इसको उड़ा दो, इसलिए कि ये जज्बात है। तो ये कहाँ से आया है? वो दीन क्या कह रहा है, किधर कह रहा है, उसने किस जगह इस बात को बयान किया है कि दीन के बारे में अगर कोई सवाल करे, दीन के बारे में अगर किसी का लबो लहजा आपको पसंद आए तो ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं बैलेंस्ड के आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने सलमान तासीर को कत्ल कर दिया है तो वो हीरो तो है, ये तो वो कहते हैं, इसलिए किया उसने बड़े अच्छे जज्बे के साथ है। बाकी कानून में ठीक है, जो भी होता है सो होता रहे। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो जिसका क्या तरीका है, आई हैव नो आइडिया। सर एक बात, दो चीज़ें इसमें। हिस्टोरिकली वसल्लम के ज़माने में हदीस लिखना शुरू हुआ, जो बाद में उन्होंने रोक दिया। इफ़ दिस इज़ ऑथेंटिक एंड इफ़ इट इज़ हिस्टोरिकली करेक्ट, तो फिर जो 300 साल या 200 साल बाद हदीस लिखी हैं, सो लॉजिकली जो उस वक्त लिखी गई हो, दैट शुड हैव बीन मोस्ट ऑथेंटिक एंड मुस्तनद। क्या उतना हिस्सा जो लिखा गया है, जो रोक दिया गया है,
وہ باقی حدیث جو لکھی گئی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیتے تو بڑا مزہ ہے. دیکھیں آنیسٹلی جو وہ نسخہ ہے نا جو جس کے بارے میں عام طور پر کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی صدی میں موجود تھا. ان کی لائف ان کی زندگی میں وہ یعنی وہ زندگی میں لکھا گیا. وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیر از نو وے آف کنفرمنگ اٹ. کلیمز ہیں لیکن لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ ٹیلی کرتا ہے بہت سی حدیثوں سے جو بخاری مسلم میں. سو یو نو جو جتنا کسی کلیم کا کی اوتھینٹسٹی ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے. مگر میں آپ کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ جو میرے ذہن میں اس وقت میں بتا رہا ہوں, ڈیٹیلز کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں اکثر باتیں کمزور ہیں. آن دا کانٹری حدیث میں اکثر باتیں مضبوط ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں. مگر اس میں پرابلم کیا ہے, وہ باتیں قرآن سنت کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتی بلکہ انڈیپینڈنٹ سمجھی جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں قرآن سائڈ لائن ہو جاتا ہے اور حدیث سامنے آ جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے تفسیر بالرائے کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تفسیر بالرائے, اپنی رائے سے تفسیر کی, اس کو یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بغیر حدیث کے تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. ظاہر ہے کہ بڑی اصل میں نے دیکھا کہ ایک فیکٹر خوف ہے. جب آدمی کہتا ہے یار اچھا اوکے یار سو میں کیوں خواہ اپنی عقل استعمال کر رہا ہوں یار, ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو لیکن میں یار یہ نہیں, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا رسک. لوگ ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث بڑی صحیح ہے لیکن اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید ملا اور آپ نے کہا کہ بھائی کامنزم جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے, آئیں قرآن سے اس کو ثابت کریں. تو آپ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق توڑ مڑوڑ رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو بس وہی چیز کام آئے گی جو اس نے کوشش کی. سو یہ تو سوشلزم کامنزم کا اصول ہے, آپ جتنا کام کریں گے اتنا آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی, یہ قرآن آخرت کے بارے میں کہہ رہا ہے, دنیا کے بارے میں تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے ایسے کہ بعض بالکل ایسے لوگ کہ جو بڑے پڑھے لکھے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے, بہت تھوڑا ملتا ہے, اور بعض وہ ہیں کہ جو ایسے نہیں ہیں ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی آزمائش. مگر وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے پہلے سے رائے قائم کر لی اور پھر آپ نے قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو یہ خطرناک ہے. اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو یہ تو حدیث کی روشنی میں جو سمجھتے ہیں یہ گڑبڑ تو وہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث تو آ گئی ہے. اب قرآن مجید اللہ کا کلام اس کے مطابق اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے, اس کا کوئی اور مفہوم نہیں مانا جائے گا سوائے اس کے کہ جو حدیث پہ. دیکھیں ان چیزوں سے آپ کنفیوز نہ ہوں, سادہ دین ہے موٹا موٹا, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. جہاں کہیں آپ کو کسی معاملے میں الجھن ہو, کوئی سوال ہو, آپ پوچھیں, جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح لگے اس کو مان لیں. ایک بات پلیز نہ کریں, کسی فرد واحد کے بارے میں یہ اوپینین فارم نہ کریں کہ وہ جو فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بالکل طے ہے کہ آپ کا جو فرمان ہے وہ واجب الاذان فالو کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے. اسی انڈرسٹینڈنگ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی تو حدیث ہے. ان کو بتایا جاتا ہے نہیں سوری, حدیث از اے کلیم کہ حضور نے ایسے فرمایا, اور ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم اس بات کو اسٹیبلش کریں کہ یہ حضور کا ارشاد ہے یا نہیں ہے, اور اس میں میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھو بات ہوئی کہ آپ کو حدیث سنائے کہ جس نے اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کی قرآن کے بارے میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, تو اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اور
وہ کہتے ہیں چنانچہ راوی اس کے بارے میں بڑے محتاط تھے اور انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں. میں ایک تو خیر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں اس کو منوان مان لیتا ہوں. اس کے باوجود مثالیں ہیں، ایگزامپلز آفٹر ایگزامپلز ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے انتہائی دیانتدار، لیکن جو بات کی وہ بالکل غلط. میں پہلے بھی آپ کو سمجھ چکا ہوں کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی جو حضرت عائشہ کو پہنچی. اب آپ ذرا امیجن کریں، بخاری میں 4 یا 5 وہ ہیں نیریٹرز آتے ہیں، کوئی 200 سال کا گیپ ہے، 200 پلس، بیکاز یہ کوئی 3ری صدی ہجری کے فرسٹ ہاف کے اینڈ میں یہ سامنے آئی. تو وہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اس میں کوئی درمیان میں راوی ہے ہی نہیں. براہ راست صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بیان فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے عبداللہ پر، یہ بات غلط ہے، this is wrong. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور رونے والیاں روتی ہیں تو رونے والیوں کے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ ایک بڑی عالمہ تھی، دین قرآن کو جاننے والی. انہوں نے اسی اصول پر قرآن کی روشنی میں اس کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے عبداللہ پر، بہت نیک آدمی ہے. ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی کسی کی اور تکلیف کسی کو پہنچ رہی ہے. قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ دیکھیں قرآن کو آپ نے کوٹ کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھلا اس کا تک کیا ہے کہ رو وہ رہی ہے اور عذاب ان پر ہو. تو انہوں نے پھر واضح کیا کہ اصل پہ بات یوں تھی کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں یہ رو رہی ہے اور وہاں ان پر عذاب ہو رہا ہے. دیز ور 2 unrelated statements. یہ ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کو ملا دیا. کیا مطلب ہے؟ میں اس کا مطلب یہ سمجھاؤں کہ حضور نے غالباً یہ فرمایا کہ بھائی وہ مرنے کے بعد اب اللہ کے عذاب سے 2-4 ہو رہا ہے اور تم اس کے مرنے پہ رو رہی ہو. رونا ہے تو اس کے عذاب پہ رو. انہوں نے انریلیٹڈ بات کر دی. تو اب اس طرح کی بہت باتیں انسانوں کا کام ہے نا. یہ قرآن تو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ اتنے اس کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے. رو رہا ہو اس کو مت رو، مرنے والے کو گناہ ملے گا. ہاں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. حضرت عائشہ کا وہ جو کرٹیسزم ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اس کا تو قصور نہیں ہے، تو یہ رونے والیوں کا قصور ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو وہ جی ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات ہے، اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے. جی وہ کہتے ہیں نا جیسے ایوری بڈی ایگریز کہ سود نہیں کھانا، ٹھیک ہے. اب اگر میں نے 10,000 روپیز جمع کرائے ہیں تو آئی مے بی گیٹنگ 4%, 5% انفلیشن سود کی شکل میں نام کے ساتھ اس کے اوپر. لیکن اگر سیم اماؤنٹ میں ڈالرز میں جمع کراؤں گی تو بینک ول گیو می نتھنگ آن اٹ نا، اس پر کوئی آن نہیں دے گا، بیکاز ڈالر ایک اسٹیبل کرنسی ہے اور روپی ایک کیونکہ انسٹیبل کرنسی ہے، ہر وقت اس کی ڈی ویلویشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ان اکنامکس کی ٹرمز میں جو مجھے بینک پیسے دیتا ہے وہ ایکچولی اس کی ڈی ویلویشن کو فل کر کے دے رہا ہوتا ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ایسے نہیں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو آپ کو بینک ریٹرن دے رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جو ریٹرن آپ نے جس زمانے میں اپنا ڈپازٹ کھولا تھا اس زمانے کی آپ کی جو کرنسی کی پرچیزنگ پاور تھی، اگر وہ اسی کے حساب سے آپ کو دے رہا ہے تو یہ ربا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو کرنسی کو، فیٹ منی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم
جب کسی سے سونا لو تو وہی سونا واپس کرو، وہی وزن، وہی کوالٹی، اس لیے کہ کسی نے زیادہ کم کیا تو یہی ربا ہے. تو آپ نے اگر اس بات کو انشور کیا کہ جو ایک پریسائز لگ بھگ انفلیشن کی ایک ویلیو پرسنٹیج میں بنتی ہے، آپ وہی لیں گی اور ایک پائی زیادہ نہیں لیں گی. تو میرے نزدیک اس کو چاہے لوگ سود کہیں، چاہے انٹرسٹ کہیں، چاہے ربا کہیں، یہ وہ ربا ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو گے نہ تم پر زیادتی کی جائے گی. تو جب آپ کو آپ کے وہی 50 لاکھ روپے ملتے ہیں جو آپ نے 2000 میں بینک میں جمع کرائے تھے سن 2017 میں، تو آپ کے 50 لاکھ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی مری جا کے ایک ٹرپ لگا لے اور واپس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں آپ دنیا کا دورہ کر سکتے تھے. یہ میرا خیال ہے انفارچونیٹلی یہ ایک بالکل ہی کمزور بات ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. یہ آپ کو جو کوئی فکس ڈپازٹ بینک کہتا ہے آپ کو دے گا آن اسٹاکس that you will get a certain percentage, that is سود. فکسڈ ریٹرن جو جیسا کہ یہ فرما رہی ہیں جس پیریڈ میں آپ کو ملا اس کے ریٹ آف انفلیشن سے زیادہ ہے. دیکھیں ریٹ آف انفلیشن اس کنٹری میں ہے 7% اور بینک میں بھی پیئنگ یو 5%. تو اسٹل وہ انفلیشن ریٹ سے آپ کو کم دے رہا ہے، تو آپ کی بائنگ پاور کم ہے. تو یہ بالکل ایسے تھا کہ جب میں سروس سے ریٹائرڈ ہوئی تو ایسے کیپچر کو میرے پیسے کاٹتے تھے. اور پھر جب ہم سینئر رینک میں جا کے آپ نے ڈاکٹر صاحب سود لینا ہے، جو میں نے اس وقت 89 میں آپ کو 2000 دیا تھا، یو تھنک ناؤ اف یو ریٹرن دا سیم 2000. اب اس وقت اس کے 2 تولہ سونا آتا تھا، اب اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ہاؤ کین اٹ بی دا سیم ریٹرن؟ مسلمانوں کے ہاں دین میں ڈسکشن ناجائز ہے. لوگ بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یا آپ ایسی بہانے بنا رہے ہیں. تو یہ مشکل ہو جاتی ہے نا. ہمیں دین سیکھنا ہے اور ہمیں دوسرے کی بات سننی ہے، اور جو بات ہمیں دیانتداری سے صحیح لگے گی اسی کو ہم مانیں گے. میرا خیال ہے جو آپ بات فرما رہی ہیں بالکل صحیح بات ہے. ہاں وہ مجھے کنونسڈ لگتا ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا بینک کو. میں نے کہا تو مجھے روپیز میں تو مجھے بڑھا کر پیسے دیتے ہو، ڈالر اکاؤنٹ میں تو مجھے پائی زیادہ نہیں دیتے ہو، وائی؟ تو اس نے بادشاہ تو پھر مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا تو ٹھیک ہے اگر میں روپی میں پیسے رکھتی ہوں اور مجھے زیادہ دیتے ہیں تو دے آر ناٹ گیونگ می ایکسٹرا منی. ایکچولی میرا ڈی ویلیو منی ہو چکا ہوا ہے جو وہ مجھے دے رہے ہیں. ادروائز اگر وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں تو مجھے ڈالر میں بھی بڑھا کر دیتے. ڈالر آپ 10 سال رکھیں یو ول گیٹ دا سیم اماؤنٹ بیک، بٹ روپی میں وہ آپ کے 10,000 کے آپ کو 12,000 دے دیں گے. تو اٹ از ناٹ سود. ہمارے ہاں سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا بیچ میں آ گیا جی. while you are opening up a savings account, جو نیا ڈالر ہے you are getting it exchange in 107. تو 3 روپیز کا جو ڈفرنس آ رہا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں there are two kinds of accounts. If you are opening up a current account تو اس کے اندر آئے تھا کہ جی اس کے اندر there is no interest and all that. But if you are opening up a savings account تو اس کے اوپر وہ پہلے سے فکس کیا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے پرسنٹ جو ہے. اینڈ دیر از اے تھرڈ کیٹیگری آلسو جو ڈیلی پروڈکٹ اس کے اوپر جاتا ہے. نا آؤٹ آف دیز 3 probably the daily product one is better. Could be less controversial than the one which while opening the form they tell you کہ جی آپ کو. لیکن وہ جو اسپیشل ڈپازٹ ہے وہ ہر ایک کو آفر نہیں کرتے. ہاں they call it as a special deposit and they don't offer that deposit to everyone. That mostly that is for people who have very large sums of money. اور تو وہ اس کے اندر آپ اپنے بینکر سے ان کی بات سمجھیں، جو بات آپ کو صحیح لگے اپنے ضمیر میں اس کے مطابق کریں. جہاں آپ کنفیوزڈ ہو جائیں تو اٹ از بیٹر ٹو err on the side of caution. بس اطمینان ہو گیا ہے تو ختم ہوگی بات. میرا اطمینان ہے. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے اور یہ بڑی مشکل ہے، لوگ احتیاط میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی اتنا کیئرفل ہے کہ وہ احتیاط کرتا ہے، سلام اس پر.
لیکن خدا کے واسطے دوسروں پر تو مشکل نہ مسلط کرو. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, ڈرنے والے ہیں. دوسرا ایک عام آدمی ہے, اس کو جو دین منیمم بیئر ایکسپیکٹیشن ہے اس کی وہ بتائیں. تو یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. کانٹیکسٹ لوز کر جاتے ہیں, مائکرو اس کے اندر چلے جاتے ہیں. نہیں, یہاں ایک سوال ہے ایک ذرا اس سے مختلف. جی اوکے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ شکرانے کا صرف سجدہ ہے, اس کے نفل نہیں ہے. There is no nawafil for شکرانے. اس پہ آپ کیا کمنٹ ہے؟ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, پہلے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے اصول کیا ہیں. تو پرابیبلی وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کی دین کی باتوں کے معاملے میں کہ جس کا تعلق عبادات وغیرہ سے ہے, کوئی صحیح حدیث ملے گی تو ہم اس کو مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت شبہ میں پڑ جائیں گے جب کسی صحیح حدیث میں اس سے روکا گیا. اور سر دست میں آپ کو کوئی اگزامپل نہیں دے سکتا, مگر یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور کی سنت میں جو ہمیں نماز سکھائی ہے اس کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو نماز تو سارا شکر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے نہ پڑھیں. ان سے کہیں جی اچھا آپ کی بات ہم نے مان لی ہے, میں بہت اللہ تعالیٰ سے انڈیٹڈ ہوں, میں یہ کہے بغیر کہ یہ شکرانے کے نفل ہے میں نفل پڑھ رہی ہوں. یہ کیا مصیبت ہے؟ مطلب کیوں نہیں, وائی ناٹ, کوئی اسٹیٹمنٹ دے سوری. اجازت ہے سر. یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے آ گیا. The prophecy you mentioned from Torah, why couldn't that be about Isa alayhi salam coming after Musa alayhi salam? بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بات پوری نہیں بیان کی. اس میں اس پروفیسی کے چند اور پہلو ہیں اس پیشن گوئی کے. ان میں سے ایک پہلا یہ ہے کہ I will raise from among their brothers a prophet like you, یعنی a prophet like موسیٰ علیہ السلام. تو جو آنے والا جس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں جو کامنالٹیز ہے وہ صرف 2-3 ہیں. دونوں مرد تھے, دونوں اللہ کے پیغمبر تھے, رسول تھے, اور دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے بس. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نیچرل, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سپر نیچرل. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نیچرل, عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا مضمون ابھی بھی ایک ڈیبیٹ بنا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت قانون دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی نیا قانون لے کے نہیں آیا ہوں, میں موسیٰ کے قانون ہی کو فالو کروانے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ہجرت نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی میں بہت لارج فالوئنگ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اسٹوڈنٹس تھے, چند اور لوگ ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی, عیسیٰ علیہ السلام آل along بیچلر رہے, اینڈ سو آن. یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں جن میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ڈسملر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے فیکٹرز میں سملر حضرت موسیٰ سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ مزمل کی سورہ نمبر ہے 73, اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو, قریش کے لوگو, انا ارسلنا الیکم رسولا, ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک رسول, شاہدن علیکم, تم پر گواہ بنا کر, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. اور ایک چھوٹی سی بات اور میں کر رہا ہوں, اس پروفیسی پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ وہ جو آئے گا اللہ کا رسول جو تمہاری طرح کا ہوگا, I will put my words in his mouth.
یہ تو کیا شاندار بات ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا واز دا ویری ورڈ آف گاڈ. آپ کے قلب مبارک پر وحی ہوتی تھی, آپ کی زبان مبارک سے وہ جاری ہوتی تھی. الحمدللہ رب العالمین حضور کے الفاظ نہیں ہیں. آپ بائبل کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ بائبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ آپ کو, اگر کوئی بہت ہی ضدی آدمی نہ ہو تو آپ کو دیانتداری سے بتائے گا کہ بائبل ایٹ بیسٹ از این انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ, ناٹ لٹرل ورڈ آف ہم. انسپائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں, علامہ اقبال نے کہا جی کہ آمد ہوتی ہے, تو تورات اور انجیل کے لکھنے والے مصنفین پر آمد ہوتی تھی آئیڈیاز کی, اور وہ اپنے الفاظ میں لکھتے تھے. یہ الفاظ جو بائبل میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے. شاید پروبیبلی کوئی 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں کوئی کلیم ہو تو, ورنہ ایسا نہیں ہے. سو اور بھی اس پیشن گوئی کے پہلو ہیں, لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قطع نہیں ہو سکتی. I recently watched a video of Dharna Maulanas. They said something that I never heard before and I was disgusted. They said Sahaba رضی اللہ عنہ used to eat, اللہ رحم کرے یار, اللہ رحم کرے یار. دیکھیں یہ گپ ہے, گپ ہے, یعنی یہ دین فطرت ہے, یہ دین پاکیزگی کا دین ہے, اللہ رحم کرے. یہ گپے ہیں, گپے, یہ جھوٹ ہے. اٹ ہیز گاٹ نو بیسس. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو دین کا لانے والا ہم کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں بس صفائی نصف ایمان ہے, وضو کرنا ہے نماز سے پہلے, اور بعض صورتوں میں تمہیں غسل کرنا ہے, پاکیزگی اس دین کا ایک کارنر سٹون ہے. یا اللہ ہے یار, آنیسٹلی یہ ہے وہ بد ذوقی. اور یہ کیا ہے, یہ ایگزیجریٹڈ ایک محبت اندھی. سو forget about it یار. اور اس سے جو اس کو سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں, I'm worried. سو اسی کو کہتے ہیں نا جی کہ پھر why are we complaining, یہی تو عذاب ہے پھر جو what we going through. سر آپ کیا ہیلوسینیشنز تھیں جس کی بنیاد پہ یہ واقعات لکھے اور یار وہ بندہ تو ہے جو ہے, what about the thousands جو وہ کر رہے ہیں. مسلمان کا Where are we going? مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو ایک بات سنائی جائے اور اس سے پہلے یہ کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس. یا فور گاڈ سیک, اس جملے کے بعد آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ از اٹ میکنگ سینس, یہ کیا دین کے مطابق ہے, یہ بات کہاں سے آئی ہے. تو یار وہ چھوڑے یار, میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا, اور وہ عجیب و غریب چیز. سر مجھے وہ بہت بڑی کر رہی ہے وہ جو اچھا وہ کر دیں, اس کا کر رہا ہے سر, اس کے لیے آپ شاید پورا سیشن کرنا پڑے گا. جی سنت موقدہ وہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوتھینٹک احادیث میں, جیسے فجر سے پہلے کی 2, ظہر سے پہلے کی 4, اور ظہر کے بعد کی 2, عصر میں کوئی نہیں, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2, بس 12 ہے. اگر ہم ظہر سے پہلے کی 4 کبھی چھوڑ دیں تو یہ گناہ کی بات ہے. یہی حضور نے, میں آپ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعتیں ایسی ہیں جن کو اگر کوئی شخص باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کو جنت میں ایک خاص گھر دے گا. اور آپ نے واضح فرمایا کہ یہ 12 رکعتیں, اس میں الفاظ ہیں, وہ پڑھتا ہے تطوعاً. تطوع عربی میں نفل کو کہتے ہیں, اور پھر حدیث میں اس کو مزید کلیئر کیا گیا غیر فریضۃ, جو فرض نہیں ہے, یہ تو آپ بھی سمجھ گئی, غیر فریضۃ, تو یہ نفل ہے, آپ ضرور پڑھیں. حضور نے جب بھی آپ سفر میں نہیں ہوتے آپ اس کو, ان کو باقاعدگی سے پڑھتے. یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے, جس کو توفیق ملے وہ ضرور پڑھے. لیکن جس نے فرض پڑھ لیے اس نے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو اس کی عبادت کی منیمم ریکوائرمنٹ تھی اس کو قانونی طور پر اس نے پورا کر دیا. تطوعاً, تے توئے واو عین الف, تطوع. ہاں, اور یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ صرف 2 پڑھ لیں, پہلے 4 نہ پڑھیں.
مرضی ہے جی. سر حج کی بھی تو کتنی فارمز ہیں. حج کی ایکچولی فارم بیسیکلی ایک ہی ہے, لیکن بعض ریئر کیسز میں کچھ چیزیں تمتع ہی ہے اصل میں کہ جو مور دین 95% لوگ کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ پاکستان سے جائیں گے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ پہلے عمرے کی سعادت حاصل کریں اور پھر حج کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک پینلٹی ہے جو ادا کرنی پڑے گی, اور وہ ہے قربانی. ایک جانور آپ ایکسٹرا قربان کریں گے, یعنی ایک وہ جانور ہے جو حج کی قربانی ہے, وہ نفلی ہے, یہ لازم ہے. یہ اتنا لازم ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ تم نہ کر سکو, پیسے نہیں ہیں, whatever be the reasons, تو 3 روزے رکھو حج کے سفر میں, اور 7 روزے رکھو گھر جا کے واپس. اور پھر اللہ تعالیٰ کو اطمینان نہیں ہوا اس بات کو کر کے, فرمایا دل کا عشرۃ کاملہ, یہ 10 پورے ہیں, ان کو تم نے ادا کرنا ہے. اگر تم نے اگر تم نے عمرہ کیا حج کے سفر میں, اور جو لوگ مقیم ہیں مکے کے, یہ ان کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو ہر وقت ہی کر سکتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں حج ہوتا تھا ذرا پیدل سفر کا, اس میں لوگ لے کے آتے تھے جانور اپنے ساتھ, اور وہ جیسے ہی پھلانگتے تھے اس سرحد کو, تو اس کے بعد وہ حالت احرام میں ہوتے, اور جب تک کہ جانور کی قربانی کا وقت نہ آ جاتا. تو میقات سے گزرنے سے پہلے آپ جانور کو لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اس کا ذکر ہے قرآن میں, یعنی اس جانوروں کے اس انداز کو قرآن نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر چونکہ جانور آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو پھر جب تک جانور 10 ذوالحج کو قربان نہیں ہوتا, حالت احرام میں آپ کو رہنا ہے, جو obviously is difficult. اب تو خیر بہت مشکل ہے, لیکن پہلے بھی مشکل تھا. اگر وہ روایت حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے اسی طرح کا حج کیا, غالباً قران اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں تو میں بھی تمتع کرتا. تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ احرام کی حالت میں دن گزر رہی, مشکلات ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. میں ایک اور یہاں سے پوچھ لوں سوال ختم کرنے کی طرف پہلے. یو ہیو 6 hours آف قرآن کلاس ویکلی, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, انکلوڈنگ 3 hours آف کوشچن اینڈ آنسرز اے ویک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اس کی گواہی دیجیے گا اللہ کے یہاں. یہ پڑھتا ہوں, مجھے نہیں اندازہ. فار یور اٹینڈیز, یہ تھی تعریف. زیادہ خوش نہ ہو, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. Your online listeners get maximum 15 minutes of question answers weekly. This is very unfair. Kindly rectify this, please. دیکھیے آپ کی بات بنیادی طور پر وجہ ہے. آپ میری یہ بات نہیں مانیں گی کہ میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تبھی تو آپ نے شکایت کی ہے. لیکن میں اس کو بیان کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے, اور میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 سوالات جو یہاں آئے ان کو پڑھا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ریکٹیفیکیشن ہوئی ہے. لیکن آئندہ اور میں احتیاط کروں گا, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو عبارت لکھی ہے بڑی اچھی ہے, اس کو بھی مزید چھوٹا کر کے بالکل شروع میں ہی چلا دیں, اور میں پھر اس کو پڑھوں گا اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈالوں گا. بٹ شی از رائٹ کہ اگر کوئی ریگولرلی سن رہا ہے اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کہیں, وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے, اس کی پریزنس جو ہے نا, یہ ایک ہے آدمی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. یوں ہے. اجازت. Getting back to the sajda, so Quran mein because the word sajda is used, so then the natural consequence should be that we should go into sajda for those ayats. دیکھیں
اگر آپ ان سجدے کی 13-14 آیات کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے یہ نکلتا ہے مفہوم کہ کسی پیغمبر نے یا کسی اللہ کے نیک بندے نے ایک بات سنی یا کہی اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ یار مجھے اللہ سے معافی مانگنی، اور اسپونٹینیسلی انہوں نے سجدہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی چیزیں پڑھی تو آپ نے بھی کیا. اس کا جو مجھے جو بیسٹ ایگزامپل لگتا ہے، ظاہر اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، سورہ سعد، یہ ہے 35 سورہ ہے، نہیں 37 ہوگی. اس میں 36 نا یاسین کے بعد ہے سبا 37، فاتر 38، صافہ 39 ہے، 39 سورہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایک موقع پر داؤد علیہ السلام کے پاس 2 بھائی آئے اپنا مقدمہ لے کے. ایک بھائی بیچارہ غریب آدمی تھا اور ایک بھائی بڑا ویلدی تھا. ایک کے پاس 99 دبیاں تھیں اور ایک کے پاس صرف 1 دبی تھی. تو یہ جو 1 دبی والا تھا، اس نے یہ شکایت کی داؤد علیہ السلام سے کہ یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنی 1 بھی مجھے دے دو، یعنی تاکہ اس کی سینچری کمپلیٹ ہو جائے اور میں فارغ ہو جاؤں. تو داؤد علیہ السلام اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے ایک نصیحت کی. ان کا دیکھو، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ طاقتور، زیادہ دولت مند، زیادہ با اختیار، یہ اکثر دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں. اور یہ چیز ہے کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے. یہ بات کہی تو قرآن کہتا ہے کہ داؤد نے گمان کیا کہ ہم اس کو آزما رہے ہیں، اور وخرا، وہ گر پڑے سجدن. معلوم ہے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے محسوس کیا یار میں یہ تقریر تو کر رہا ہوں مگر مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی. اینڈ ہی اسپونٹینیسلی، یہ خیال ہی نہیں کیا کہ کون دائیں ہیں کون بائیں ہیں، اور کہا یہ اللہ میں معاف کر دے، مجھے یاد دہانی ہو گئی، تو نے مجھے یہ بات ریمائنڈ کرا دی کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی. آنیسٹلی یہ ایک فتنہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کا جو دین کو بہت بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے میں جب دین کو بیان کروں گا، یہ تو ایک نیا پیٹرن سیٹ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ اس میں گالیاں بھی دیتے ہیں. میں کوئی ٹھیک ہی بات کروں گا اور لوگ سمجھیں گے یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس ٹاکنگ سینس ہے، بڑی نیکی کی باتیں کر رہا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ میری کیا حقیقت ہے. تو دس از بیوٹیفل. جو داؤد علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہاں، تو حضور نے اسی پیسج کو جب پڑھا تو آپ بے اختیار آپ سجدے میں گر پڑے. میں جو آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف حضور کا سجدہ ہی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان اللہ، رک دیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ جنت کا ذکر آیا تو آپ نے کہا اللہ سے کہ خدا مجھے اس کی توفیق، میں جنت میں داخل ہوں، میرے گھر والے بھی داخل. آپ کو جہنم کا ذکر آیا قرآن میں، آپ نے روک کے کہا کہ اے خدایا تو ہمیں بچائے اس سے. یہ ہے جو زندہ تعلق ہے. اس میں ایک چیز لے لی ہے لوگوں نے اور وہ بھی ایک ریچول بن گیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ایک ایکسرسائز کے. کوئی بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے سلام، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ جب کرتے ہیں تو اس کی روح سمجھیں. ایک تو یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک نفلی چیز ہے، ایک پریفرڈ اچھی چیز ہے. حضور نے نہیں اس کو بیان فرمایا، لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، اور یقیناً آپ نے کیا. لیکن اسی طرح سے آپ نے بہت کچھ کیا. یو نیور نو. ایک بندہ اسی والی آیت کو پڑھ کے شاید سجدے میں نہ جائے اور کہے کہ خدایا بات سمجھ میں آ گئی، پلیز ہیلپ می، میرا نفس میرے اوپر بڑا غالب ہوتا ہے، مجھے بتا، مجھے ایسے ساتھی دے کہ جو مجھے برائی سے دور کرے ہیں. جو کچھ بھی بے قرار. قرآن کا اصول کیا ہے؟ سورہ نمل میں، نمل
سورہ نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کہ جو بے قرار، مجبور، ڈیسپریٹ کی دعا سنتا ہے، فیکشف السوء، اور اس کی مشکل کو، تنگی کو دور کرتا ہے. تو اصل میں تو وہ چاہتا ہے کہ آپ بے قرار ہو، بے چین ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے قراری کے بغیر دعا نہ کریں، بٹ وہ آئیڈیل سامنے ہونا چاہیے کہ جو دین کا اصل مقصد نصب العین ہے. 6:30 ہو گئے، بتائیے ناجیز کچھ. اس میں کی سر یہ دعا قبول ہو رہی ہے، بے قراری میں مانگی گئی دعا قبول ہوئی اور یا نہیں قبول ہوئی. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی. ہمارے یہاں اصل میں لوگ، اور بعض اوقات بڑی پرابلم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میری دعا جو میں نے کہا ہے کہ مجھے یہ لیٹسٹ گاڑی اس رنگ کی ملے تو پھر ملنی چاہیے. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور وہ یہ بھی نہ کر سکیں؟ تو یہ بالکل فضول بات ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. آپ جب دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے، اور اگر یہ بے قراری آ جائے، ایک ڈیسپریشن، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، شاید آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یا ایک دل کی ایک ہلکی ہو جاتی ہے کیفیت. آپ یقین جان لیں کہ دعا پہنچ گئی ہے. اب یہ کہ وہ کیسے اللہ رسپونڈ کرتا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ واقعی جو آپ بات مانگتے ہیں وہ فوراً مل جائے، ایک یہ کہ وہ آپ کو ڈیلیڈ ملے، ایک یہ کہ آپ کو اس کی جگہ کوئی اس سے کم متبادل کوئی آلٹرنیٹو مل جائے، یا وہ کچھ بھی نہ کرے اور آپ کی دعا کو سن کے آپ کو صبر کا موقع دے کہ آپ کمپلینٹ نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کو کہ جن کی بعض دعائیں جو اللہ سے انہوں نے کی ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق قبول نہیں ہوئی، اور اللہ نے اس کی جگہ پر آخرت میں ان کو جو انعام ان کے لیے رکھا، جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش کہ کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. اس لیے یہ تو کمال ہے، یہ تو لوٹ سیل ہو گئی. سو ہم لوگ اصل میں جس اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ سننے والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. حکیم میرے اور آپ سے میری بہتری کے بارے میں وہ کہیں زیادہ جانتا ہے. تو اس نے بات سن لی، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ہیز اے پرابلم، مگر جو یہ باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں پھنس جائے گا. تو مجھے پہنچ گئی ہے، نہ سی ٹو اٹ. اس پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علم پر. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے دل سے دعا نکلی ہے، پہنچ گئی. اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی الفاظ بعد میں آپ ادا کرتے ہیں، دعا پہلے پہنچ جاتی ہے، مگر اس طرح سے. اس سے پہلے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ ایک بندہ بولتے بولتے کرسی پہ ہی گر گیا ہے، آپ اس کو اجازت دیتے کہ وہ کہے کہ فنش. ہاں زیادہ ہو گیا. میرا تو حال یہ ہے کہ جو شادت وغیرہ کی ڈوز لینی چاہیے. بیسٹ عشاء از 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل. 3 نفل. 4 تو تہجد کی وقت پڑھنے نفل جو آپ پڑھیں گے یہ وہ والے ہوں گے، یہ موقع نہیں 4 فرض اور 2 سنت، یہی نفل ہے. باقی نفل تو ان مولوی صاحب کے ہیں کہ جن کی تصویر ابھی ہمیں نہیں ملی ہے. اوکے جی. اینڈ فجر جب اذان ہوتی ہے یو ابھی اپ فار تہجد اینڈ ایز سون ایز دی اذان سٹارٹس شوڈ یو سے نہیں آپ کو، آپ تہجد کو چھوڑیں، آپ فرض نماز کو سوچیں. عصر کی فرض آپ نے پڑھ لی ہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے اور آپ نے یو اسٹارٹڈ پریئنگ، آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے نماز شروع کرنے کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، آپ کی نماز ٹھیک ہے. دا اسٹارٹنگ پوائنٹ شوڈ بی کریکٹ. دیکھیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو بندہ باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہے، اگر وہ مثال کے طور پر اذان کے بعد پڑھتا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں روکا نہیں گیا. اس کی اصل تہجد کی نماز نہیں ہوئی لیکن ایک آلٹرنیٹو ہو گیا. I do Tahajjud regularly. When the azan goes for Fajr, can I start my Fajr when the azan is going, or should I wait? ہاں بلکہ not even that. اس آزان سے پہلے بھی آپ اپنے جنتری دیکھیں یا گوگل، مسٹر گوگل، چودھری گوگل صاحب کو آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا 5:35 میں. مولوی صاحب نے اذان دی 5:37. آپ 5:35 میں شروع کر سکتے ہیں That's what I want. کیونکہ وہ حضرات بھی یہی سے دیکھتے ہیں. یہ ہے مختلف مسجدوں میں 15 منٹ کا تقریباً وہ فقہ بھی آ جاتا ہے. نہیں فقہ کیا بھائی، بات یہ ہے کہ مولوی صاحب بھی انسان ہے، لیٹ اٹھے. آپ کو وہاں سے دیکھنا ہے جہاں لکھا ہوا ہے. یہ تو لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، یہ آسانی کے لیے. چلیں جی انشاءاللہ.